अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, हम सूरह आले इमरान पढ़ रहे हैं जो कि चौथे पारा में है, 4th पारा में है, और हम लोग 171 आयत तक हमने पढ़ा था और आज शुरू करते हैं इंशाअल्लाह 172 आयत से। ये इसमें ना जो आयात हैं ज़्यादातर ग़ज़वा उहद के बारे में हैं। जब ग़ज़वा उहद हुआ था मुसलमानों ने बहुत सी कमज़ोरियाँ दिखाई थी और अल्लाह ने एक हिकमत के तहत उनको हार नसीब की थी ताकि बहुत कुछ वो सीखें और मोमिन और मुनाफिक अलग-अलग हो जाएं। तो इसका जो है वो ये है। और आप देखते हैं कि 171 तक हमने पढ़ा था। अल्लाह जीना वो लोग नस्तजाबु जिन्होंने जवाब दिया, यानी लब्बैक कहा, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, व रसूल और रसूल के लिए, मिन बाद मा असाबहुम हुमुल कर बाद मा असाबहुमुल कर, जो कुछ तकलीफ़ उनको पहुँची, वो लोग जिन्होंने उस तकलीफ़ के पहुँचने के बाद अल्लाह और उसके रसूल के लिए लब्बैक कहा। लिल्लज़ीना इन लोगों ने, अहसनु जिन्होंने एहसान किया, मिनहुम इनमें से भलाई की, यानी अहसनु का भलाई भी हो सकता है, मिन हम इनमें से, वत्तकू और उन्होंने तकवा इख्तियार किया, अजरुन अजीम बहुत बड़ा अजर है। दोस्तों, इसका बामुहावरा देख लेते हैं। जिन लोगों ने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और उसकी रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा, उनमें से जो अशखास नेकोकार और परहेज के हैं उनके लिए बड़ा अजर है। सुबहान अल्लाह। अब ग़ज़वा उहद की बात हो रही है तो ग़ज़वा उहद में बहुत कम लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे और आपने जो इंस्ट्रक्शन दी उन पर अमल किया, और ज़्यादातर मुनाफिकीन ज़ाहिर हो गए, और जो जिन लोगों का के ड्यूल स्टैंडर्ड थे, यानी डबल माइंडेड थे लेकिन ज़ाहिर नहीं हो रहे थे, वो भी उन्होंने भी कमज़ोरी दिखाई। तो जो बच गए ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे, वो बहुत कम लोग थे, सहाबा होंगे और बहुत से मोमिनीन। तो अल्लाह पाक उन लोगों के लिए फरमा रहे हैं कि इतने जो है कड़े वक्त में जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा, उनका अजर अल्लाह के नज़दीक बहुत ही बड़ा है, अजर अज़ीम। अब आप खुद सोचें कि अजर अज़ीम में क्या कुछ नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह की तरफ से जो भी आपको मिलता है ना, वो सुथरा होता है, वो कसीर होता है, वो उसमें बरकत होती है, और बहुत ज़्यादा, चूँकि वो किसकी तरफ से मिलता है, अल्लाह की खुशी पर मिलता है, उस खालिक के कायनात की तरफ से मिलता है, इसलिए उसका अजर छोटा नहीं हो सकता, बहुत बड़ा होता है। अल्लज़ीना वो लोग, क़ाला लहुमुन्नासु कहा लोगों ने उनसे, इन्ना नास कद जमाओ कि बहुत से लोग तुम्हारे खिलाफ जमा हो गए हैं, लकुम तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे खिलाफ बहुत से लोग जमा हो गए, फ़ख्शोहुम बस डरो हम उनसे, फ़ज़ादहुम तो बढ़ा दिया उनको, ईमानन ईमान में, यानी ईमान में, वक़ालू और उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील कि अल्लाह ताला हमारा मददगार है, वकील है। सुभान अल्लाह। इसका बामुहावरा देखते हैं। और वो जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी फौजें जमा हुई हैं, उनसे डरो, तो ये सुनकर इनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने जवाब दिया कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। वकील का मतलब कारसाज है। दोस्तों, ये जो आयत है ना, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसका हर रोज़ जिन लोगों के पास बहुत कम टाइम है वो 111 तक भी इसका विद कर लें, 71 तक भी इसका बताया जाता है, और अल्लाह की दोस्ती के लिए, उसकी मदद के लिए, और वो कारसाज है, और वो हर मुश्किल वक्त में आपको याद रखे। इसके लिए ये आयत, ये वजीफ़ा एज़ अ वजीफ़ा भी की जाती है और खुला भी पढ़ा जाता है। आप कोई तादाद मुकर्रर कर सकते हैं और पढ़ लें, और ये बहुत ही अक्सीर है, ज़ाहिर है,
کلام پاک کا کوئی لفظ آپ اس کو چن لیں اور اس کو اس چناؤ کے ساتھ دل کی لگن کے ساتھ اللہ کو پکاریں تو پھر دیکھیں آپ کہ اللہ کس طرح آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب کیا تھا کہ جب ابو سفیان جو ہے تقریباً یہ غزوہ احد جیت چکے تھے اور پھر جو ہے یہ پلٹ گئے، راستے میں ابو سفیان کو یاد آیا کہ اگر ہم آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو جڑ سے اکھاڑ سکتے تھے، ہم نے یہ کیا کیا؟ ہم واپس آ گئے، ان بہت کمزور ہو گئے تھے اور ہمیں ان پر ایک دفعہ پھر حملہ کرنا چاہیے۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے ارادہ کر کے بھی حملہ نہیں کیا اور پلٹ گیا، لیکن اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ اگلے سال جنگ بدر کے میدان میں بہت بڑے لشکر کے ساتھ آؤں گا اور تم لوگ بھی آنا اور جنگ کریں گے۔ تو یہ ایک چیلنج تھا مسلمانوں کے لیے۔ تو اس چیز سے جو ان کے درمیان منافق تھے اور جو کچھ لوگ انہوں نے چھوڑے ہوئے تھے ابو سفیان لوگوں نے، کہ جو ہمیں مسلمانوں کے بتائیں گے، ان کے ذریعے پروپیگنڈا کا کام بھی کیا جاتا تھا، اور وہ پروپیگنڈا یہ تھا کہ مسلمانوں کو بتانا کہ بہت بڑا لشکر بدر میں آئے گا تو تم لوگ نہ جانا، مطلب موت ہی موت ہے اور تم لوگ قلیل تعداد میں کم ساز و سامان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ ایک طرح سے بے ہمتی اور بزدلی مسلمانوں میں پیدا کرنے کا مقصد تھا، اور یہ کام جو ہے کفار کی طرف سے جاری و ساری تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مشکل وقت میں قلیل تعداد ہونے کے باوجود، قلیل ساز و سامان ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ کی پکار پر لبیک کہا، آپ کی پکار پر لبیک کہا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اجر عظیم ہے، اور ان کو دنیا کے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کفار نے ان کو ڈرایا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، کیونکہ وہ اللہ کو دل سے اس کی حاکمیت کو تسلیم کرتے تھے اور اس کے رسول پر برحق جو ہے پورے جیسے ہوتا ہے نا شعور کے ساتھ ایمان لانا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، قریبی تھے، دوست احباب صحابہ مومنین۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کسی موقع پر بزدلی نہیں دکھائی، ان کو ڈرایا بھی گیا تو اس چیز نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، اور ان کا جواب کیا تھا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے اجر، آپ خود سوچیں کہ اجر عظیم کیسے نہ ہو، اور اللہ نے ان سے اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کو انشاءاللہ ملے گا۔ فن قلبو بنعمات اللہ، پس پلٹ آئے بنعمات اللہ، بنعمات من اللہ، اللہ کی طرف سے نعمت کے ساتھ، و فضل، اور اس کے فضل تلے، لم یمسسہم، نہیں چھوا ان کو، سوء، کسی برائی نے، مطلب کسی تکلیف نے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس حق کو اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئی اور ان کو کسی قسم کا ضرر یا تکلیف نہ پہنچی۔ واتبعوا، اور انہوں نے واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضامندی کی۔ اس کا اب دیکھ لیتے ہیں، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ، واللہ، اور اللہ، ذو فضل عظیم، بہت زیادہ فضل والا ہے، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا تھا کہ یہ جب اگلے سال جنگ بدر میں چونکہ ابو سفیان نے چیلنج کیا ہوا تھا، مسلمان جو ابو سفیان اگلے سال مقررہ دن 2000 کے مطلب وہ فوج کے ساتھ آیا، اور ان مسلمانوں کو لگاتار کہا جا رہا تھا کہ ایک بہت بڑا لشکر ہوگا اور تمہاری موت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر پر جانے کا فیصلہ کیا، ابو سفیان کے کہے کے مطابق فیصلہ کیا، تو آپ نے اعلان کیا تو بہت سے مسلمان جو ڈاواڈول ہو گئے اور انہوں نے انکار کر دیا، لیکن 1500 لوگ تھے صحابہ کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان جب بدر کی طرف آ رہا تھا تو اس سال مکہ میں قحط بھی تھا، تو نہ جانے
اس کے دل میں کیا ہوا کہ وہ واپس پلٹ گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 1500 جان نثار صحابہ کے ساتھ احد کے میدان میں رہے، اور میرے حال میں 7 یا 8 دن انہوں نے انتظار کیا جنگ کا، کہ کوئی جنگ کے لیے آئے گا تو ہم کریں گے۔ جب انہوں نے دیکھا، انہیں پتہ چلا کہ ابو سفیان لوٹ گیا ہے، اور تو پھر واپس وہ پلٹ آئے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے لوگ جو 1500 لوگ کھڑے رہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ جب لوٹے بھی تھے نا تو کہیں کوئی 1500 کافی زیادہ جنگ احد میں عبداللہ بن ابی کے ساتھ چلے گئے تھے، اور بہت سے مسلمانوں نے کم ہمتی اور بزدلی دکھائی تھی، لیکن یہ 1500 یا آپ کر لیں جو قریبی جانثار تھے وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے تھے۔ اور وہ جب لوٹے بھی نا تو کسی دکھ کے ساتھ نہیں لوٹے، انہیں چونکہ اللہ کی رضامندی، اللہ کے لیے انہوں نے لڑا، ان کے دل جوش سے لبریز تھے، وہ شہادت کے لیے تیار تھے، تو اللہ پاک نے ان پر ایک سکینت طاری کر دی تھی، جس سے وہ سکینت اللہ کی طرف سے تھی، اور وہ ایک نیند کی سی، ایک آرام دہ نیند کی سی کیفیت تھی، یعنی کہ ان کے دل کے اندر سے شکست کا ملال ختم ہو گیا تھا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ لوٹے بھی، چونکہ اللہ کی رضامندی پر وہ چلے نا، تو وہ جب لوٹے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ لوٹے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تو ہے ہی فضل والا، اور بہت عظیم فضل والا ہے۔ یہ عظیم کا لفظ نا، اس کی کوئی دوستو عظیم کی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہیں، یہ بہت بڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اجر عظیم کہتا ہے نا، تو وہ اجر ہوتا ہے جس کی کوئی حد اور جس پر ہماری سوچ احاطہ نہیں کر سکتی۔ انما بے شک ذالکم الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے تھا، یخوف، وہ خوف دلا رہا تھا، اولیاء اپنے دوستوں کا، یعنی جو کفار تھے اور ان کے پیچھے جو بھی تھے، یہ سب لوگ شیطان کے دوست تھے نا، شیطان کے اعلی کار تھے نا، تو یہ شیطان کا ایک حربہ اوچھا ہتھ کنڈا تھا جو لوگوں کے ذریعے مسلمانوں کے اندر خوف پیدا کر رہا تھا۔ اس کا بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ ڈرا رہا تھا۔ فلا تو نہ تخافوہم، ڈرو ان سے، وخافونی، اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرنا اگر حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ ایک مومن کس چیز کا خوف رکھتا ہے؟ صرف اللہ کا خوف رکھتا ہے، اور یہی خوف ہوتا ہے جو جنگ اور قتال میں اسے شامل ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ جو اللہ کی حاکمیت کو، جو اللہ کی ہستی کو جان اور پہچان لیتا ہے، اس کے لیے دنیا اور دنیا کے خوف عارضی اور بہت چھوٹی سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ نہ اپنے مالی فائدے کو ترجیح دیتا ہے، نہ ہی اولاد اور فیملی اس کے آگے آتے ہیں، اور نہ ہی قبائل کا خوف اور انسانوں جابر اور جو جن کو اللہ نے جبر کے ساتھ مال و دولت بھی عطا کیا ہوتا، ان لوگوں کا مومن کے دل پر کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومن سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھا تم لوگ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس پلٹ آئے، اور اللہ کی رضامندی تم نے حاصل کر لی، اور اجر عظیم کا وعدہ ہو گیا ان سے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو خوف ہوتے ہیں نا، یہ بس خوف ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے ڈرنا ہے نا تو مجھ سے ڈرے، کیونکہ اللہ ہی وہ ہے جو رسوا کن عذاب دیں گے، اور جنہوں نے جہنم تیار کی ہوئی ہے گناہ گار لوگوں کے لیے۔ تو کس کا خوف ہونا چاہیے؟ اس خالق کا جس کی پیدا کرتا یہ سب کچھ ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، اور نہ غم کریں وہ لوگ، یسارعون، وَلَا يَحْزُنْكَ، اور آپ خوف نہ کریں۔ کا مطلب ہے، کا کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے تو مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہاں پر۔ وَلَا يَحْزُنْكَ، اور
तुझे गमगीन न करें अल्लज़ीना इन लोगों की सरगर्मियाँ या इन लोगों की दौड़ धूप, सारे ऊना दौड़ धूप फिल कुफ्र जो वो कुफर में कर रहे हैं, इन्नहुम बेशक वो लन नहीं युदर्रुल्लाह नुकसान दे सकते अल्लाह को, शैअन किसी चीज़ का, युरीदुल्लाह अल्लाह चाहता है, अल्लाह के ना यज अल्लाह लहुम हद्दन फिल आखिरात के ना रखे उनके लिए फिल आखिरा आखिरत में कोई हिस्सा, वला हम और उनके लिए अजाब अजीम अजाब बहुत बड़ा अजाब है, दायमी अजाब है और बड़ा अजाब है। अब इसका बा मुहावरा देख लेते हैं। इनकी सरगर्मियाँ तुम्हें आज़ुर्दा ना करें, ये तो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह का इरादा ये है कि इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना रखे और बिलाखिर इनको सख्त सज़ा मिलने वाली है। जो अब यहाँ तक हमने पढ़ा और अब देखते हैं कि अल्लाह ताला जैसे मतलब चालें उनकी कामयाब हो जाती थी ना, मुसलमानों के अंदर घुस कर बुज़दिली फैला दी और जो है और बहुत ज़्यादा इनके एक्टिविटीज़ में तेज़ थे, उनका गलबा था, तो कुछ तो इनके भी चालें कामयाब हो जाती थी। तो अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को दिल गिरफ्तगी से बचाने के लिए कह रहे हैं कि इनकी जो है अल्लाह से तो बात करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के ज़रिए बात होती थी, तो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वक्ती ने कामयाबी होती है ना, और जो कुफर के लिए दौड़ धूप करते हैं और इनकी चालें कामयाब हो जाती हैं, इससे ना तो अल्लाह को कोई नुकसान होगा और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब बुरा इंसान अपनी बुराई दिखाता है तो किसके लिए? सबसे पहले वो बुराई उसके अपने लिए होती है, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं, अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी सरगर्मियों को इसलिए बढ़ा रहा है ताकि आखिरत में कोई हिस्सा ना रखे। आखिरत कौन सी? ये 60-70 साल की ज़िंदगी ख़त्म हुई और आखिरत की लामहदूद ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी शुरू हो गई, वो ज़िंदगी जिसका कोई एंड नहीं है, और उसमें हिस्से का ना होना बहुत बड़ी बदबख्ती है, बहुत बड़ी बदबख्ती है कि आपने दुनिया में ऐसा कुछ कर दिया कि आपका आखिरत में हिस्सा ख़त्म हो गया। तो अल्लाह ताला वो बदबख्ती उनके नसीब कर रहा है। अगर कुछ कामयाब हो रहे हैं तो वो समेटते जा रहे हैं सिर्फ दुनिया को, और आखिरत में बिल्कुल बाल बराबर ज़रे बराबर भी इनका कोई हिस्सा नहीं होगा और उनके लिए अज़ाब अज़ीम है। ये अल्लाह ताला की तरफ से कितनी बड़ी बोझ है उनके लिए, वईद है। अज़ीम अज़ाब, अज़ीम अज़ाब, बहुत बड़ा अज़ाब, ऐसा अज़ाब जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो किसी तरह का भी हो सकता है। और हल्का अज़ाब और हल्की, आप गरम तेल में हम ख़वातीन जब खाना पका रहे होते हैं तो ऑयल की छींट गिर जाती है और अपने ऊपर, और फिर किस कदर जलन होती है, और आप सोचें कि ये दुनिया का कुछ भी नहीं है। मेरे रब ने जिस अज़ाब को अजीम कह दिया और जिन लोगों को नॉमिनेट कर दिया उसके लिए वो कितनी स्याबख्ती और बदबख्ती है। अल्लाह ताला हमें कुछ ऐसे अच्छे अमल करने की तौफीक दे कि हमारा आखिरत में हिस्सा ना ख़त्म हो जाए। इन्नल्लज़ीना इश्तरू, ये बेशक इन्नल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, नश्तरू जिन्होंने ख़रीद लिया, कुफ़र को बिल ईमान, बदले ईमान के, लन नहीं यदुर्रुल्लाह अल्लाह को कोई वो नुकसान दे सकते, शैअन कुछ भी, वलहुम अज़ाबुन अलीम, ऊपर है अज़ाब अजीम और ये है दर्दनाक अज़ाब। वो लोग जिन्होंने ईमान के बदले कुफ़र को ख़रीदा, वो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और आखिरत में कोई हिस्सा न रखे और बिल आखिर इनको सख्त सज़ा मिलने वाली है जो लोग ईमान को छोड़कर कुफर के ख़रीदार बने हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, ही उस ग़ज़वा उहद और उस सिनेरियो में बात हो रही है जब मक्का में ग़ज़वा उहद
اور اس کے اثرات اور باقی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے لائیں، اور اللہ تعالیٰ نے کھرے اور کھوٹے کو بھی الگ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا، جنہوں نے اپنی بدبختی کا سودا کیا، جنہوں نے ایک بہترین کے بدلے ایک بدترین کو خریدا، ان کے لیے دیکھیں کہ اللہ پاک نے 2 دفعہ وعید دی ہے، عذاب عظیم، عذاب علیم، دردناک عذاب اور برے عذاب کی، اور لامحدود عذاب کی۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے ان کے لیے وعید ہے، جنہوں نے دنیا کیا ہے بالکل اس کا، جب آج بھی ہم لوگ دنیا کو فوقیت دیتے ہیں آخرت پہ، اور دنیاوی فائدوں کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے، ہم لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے، اور دنیا ہی یہ 60 سال کی زندگی ہمارے لیے اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے۔ 60 سال میں اس لیے کہوں گی، میں 60 سال کا ڈیجٹ اس لیے یوز کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس زندگی گزاری، اور ہارڈلی جو ہے لوگوں کو دیکھیں تو اسی عمر میں آپ کا ایک بڑھاپا بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ بیڈ تک محدود ہو جاتے ہو، آپ کا عمل، آپ کا بچپن، آپ کا جوانی سب کچھ گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں 60 سال کا ڈیجٹ استعمال کرتی ہوں۔ کچھ لوگ تو بہت بھری جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخشنے کے لیے بیڈ پر رکھتا ہے، کافی عرصہ بیماریاں دیتا ہے، اور اللہ ان کو پاک کرتا رہتا ہے۔ تو کتنی معمولی سی وہ زندگی، 60 سال کیا چیزیں جن کے لیے اتنی بڑی بڑی ڈیلنگز ہوتی ہیں برائی کی، جن کے لیے حرام کمایا جاتا ہے، حرام کھایا جاتا ہے، جن کے لیے دوسروں کا دل دکھایا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ دھوکہ، بے ایمانی، فراڈ کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور یہ دنیا کچھ بھی نہیں آخرت کے بدلے، اور وہ لوگ واقعی سیابخت ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا کہ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کا سودا کیا۔ وَلَا وَنَّا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وہ سمجھے الَّذِينَ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انما کہ بے شک نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، خیرن بہتر ہے، لِأَنفُسِهِمْ ان کے نفسوں کے لیے، کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کا بامحاورہ، پھر میں تشریح میں تھوڑی جاتی ہوں۔ یہ ڈھیل دردناک عذاب دے، یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے۔ ما کان انما بے شک نملی لہم ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، لیزدادوا تاکہ وہ بڑھ جائیں اسمن گناہ میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب مہین رسوا کن عذاب تیار ہے۔ ہم کہ اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ دوستو پوری آیت دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ما کان ہاں جی، جو لوگ کفر کرتے ہیں اگر ان کے لیے کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ محنت کا صلہ تو 2 طرفہ اللہ دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہے یا مومن ہے۔ اگر وہ کچھ زیادہ جتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اگر ان کا کچھ انہیں رزلٹ مل جاتا ہے تو وہ بالکل بھی نہ سمجھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ بالکل بھی نہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ اللہ ان پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ڈھیل کو بڑھا رہا ہے، اور وہ ڈھیل جو ہے ان کے شرک اور ان کی بدبختی پہ ختم ہوگی، تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ میں۔ ظاہر ہے جب ڈھیل دی جاتی ہے اور انسان کے رزلٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر ان کے لا رہا ہے کہ ان کے لیے جہنم اور رسوا کن اور ذلیل کرنے والا عذاب واجب ہو جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اب دیکھیں عذاب مہین، دردناک عذاب، رسوا، مہین رسوا کرنے والا عذاب ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین،
نہیں چاہتا اللہ کے چھوڑے مومنوں کو علامہ انتم جن میں آپ بھی ہیں علیہ جن کے اندر آپ بھی ہیں حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب کے طیب خبیث کو طیب سے علیحدہ کر دے، فرق کر دے دونوں میں۔ وما اور نہیں کان اللہ نہیں ہے اللہ لیاکم کہ مطلع کرے تم کو الغیب غیب تم پر سارا کھول دے، اور اللہ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پر غیب کو کھول دے، ولیکن اللہ لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے من رسول ہی اپنے رسولوں کو من یشاء جہاں سے وہ چاہے، جو جس طرح چاہے وہ چن لیتا ہے۔ فآمنوا پس ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسول ہی اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا اور ڈرو گے بچو گے، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے اجر عظیم بہت زیادہ اجر ہے۔ اب کیا ہے، اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا کہ جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے غیب کی باتیں بتانے کے لیے، تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ بے شک اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بھی ان کے دل کی تسلی کے لیے یہ آیات اتاری گئی تھی، اور مومن لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب اللہ کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ غیب کے ذریعے اس طرح نہیں بتاتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی یہ نہیں آتی تھی کہ یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، یہ جو تمہارے ارد گرد لوگ ہیں ان میں سے فلاں نام کا بندہ منافق ہے، فلاں کا مومن ہے۔ اللہ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غزوات اور جنگ اور مختلف طریقوں سے جس میں گروہ مسلمانوں کے پائے جاتے ہیں، ان کے ذریعے اپنی حکمتوں کے ذریعے وہ چیز سامنے لاتا ہے، اور اس غزوے سے اس نے کھرے اور کھوٹے کو، پاک اور ناپاک کو الگ کر دیا۔ جن کے جو تو سازش کے تحت گھسے ہوئے تھے وہ بھی عبداللہ بن ابی کے ساتھ علیحدہ ہو گئے، اور جن کا ایمان کمزور تھا وہ بھی اس غزوے میں علیحدہ ہو گئے۔ کیوں اللہ ایسا کیوں کرنا چاہ رہا تھا؟ کیونکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان تھا، اور اس کے بندے مومن منافقوں کے درمیان یہ رہیں، یہ اللہ کو بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت معاملات کو سامنے لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جس کو وہ رسول بنانے کے لیے، جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ خاص اس کا چناؤ ہوتا ہے، اور رسول کا چننا ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دنیا کے اس جمگٹے میں سے ایک بندے کو خاص کر لیتا ہے اپنے ساتھ بات کرنے کے لیے، اپنے پیغامات کے لیے، اور پھر ان پیغامات کو پہنچانے کے لیے۔ رسول بہت ہی خاص ہوتے ہیں، اور ہم سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، رسول ہی اس کے رسولوں پر۔ جتنے رسول آئے حضرت آدم سے لے کر ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں بلا شرکت وغیرہ، اور کسی چیز میں کوئی تفریق نہیں کرنی ہوتی، اور کسی چیز میں کوئی نقطہ نہیں اٹھانا ہوتا، اور ہم مسلمان وہ ہیں جو بلا شرکت وغیرہ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سچے حق کی قدر دانی کیا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا اور بچو گے، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی خالص ایمان کا کتنا بڑا درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن اور منافق کی ملاوٹ بھی پسند نہیں کرتے۔
اور نہ یحسبن الذین خیال کریں وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں بما عطاہم اللہ جو ان کو اللہ نے عطا کیا من فضل ہی اپنے فضل سے ہوا وہ خیرن بہتر ہے لہم ان کے لیے بلکہ ہوا وہ شر بدتر ہے لہم ان کے لیے سیطوقون ان قریب ان کے گلے میں توک ڈالا جائے گا ما بخلو جس کا انہوں نے بخل کیا بہی یوم القیامہ قیامت کے دن للہ اور اللہ کے لیے ہے میراث السماوات والارض زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے سبحان اللہ۔ اب بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں اور اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے میں توق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے سبحان اللہ۔ کچھ لوگ اپنے مال کو جیسے غزوات میں بھی بہت جو نو مسلم یا پھر جو کمزور مسلم کہہ لیں شیطان ہے، وہ شیطان آج بھی مال کی محبت اتنی زیادہ انسان کے اندر ہے، یہ شروع سے انسان کا وتیرہ ہے۔ جب وہ اللہ کے لیے ہزاروں لٹائے گا، لاکھوں لٹائے گا اپنے اوپر، جب وہ اللہ کے لیے حصہ نکالتا ہے تو وہ بہت قلیل ہوتا ہے۔ جب وہ چیز اللہ کے لیے دیتا ہے وہ بہت ہی ایسی ہوتی ہے جو پھینکے جانے کے قابل ہوتی ہے۔ دوستوں اللہ تعالی ہمیں اس بری عادت سے بچائے کہ یہ آج بھی لوگوں میں بہت زیادہ ہے، اور بہت ساری دنیا اللہ والی ہے، اللہ کی راہ میں کھلا ان کا دن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برابر اجر پہنچائے۔ اس طرح کے لوگ اس وقت بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ سوچو کہ جو مال ہے تمہیں مال کی کثرت اللہ نے دی ہے نا، اللہ ہی سوچتے ہیں کہ اس کو میں نے کثیر مال دینا ہے، اس کو میں نے قلیل دینا ہے، اور دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور یہ مال تمہارے گلوں کا توق بنایا جائے گا جس کو تم سنبھال کر رکھتے ہو، اور بخل کی وجہ سے اچھائی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے۔ غزوات میں ضرورت ہوتی ہے اور انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میرا مال نہ خرچ ہو۔ تو اس وقت بھی اور شروع سے لے کر بھی اور آج بھی مال کی محبت لوگوں میں موجود ہے، ہم سب لوگوں میں، اور جو کہ ہم بچا کر رکھتے ہیں۔ مال خرچ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جس طرح علم دینے سے مطلب علم پھیلانے سے آپ کے اندر علم کی کمی نہیں ہوتی بلکہ آپ علم میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس طرح مال بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ دیں گے نا تو آپ کا مال بڑھے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، میرے رب کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اس ذات کا ہے۔ اس کے باوجود اس لائن پہ لوگ غور نہیں کرتے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ مال دو گے تو اور زیادہ ہوگا۔ دوستو آپ کو اگر آپ کو اللہ نے اس قابل بنایا کہ آپ کے پاس کپڑے زیادہ ہیں تو آپ کپڑوں میں سے اچھے دیں، آپ کو پاس جوتے ہیں تو آپ جوتے اچھے کسی کو ساتھ شیئر کریں، غریب لوگ بہت ہیں، آپ کے پاس شالز ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کسی کو سودا لے کر دے سکتے ہیں، آپ کسی کو فروٹ لے کر دے سکتے ہیں۔ تو آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کی نیت سے باخبر ہے اور اس عمل کا بہت زیادہ اجر ہے، اور آپ مال دینے سے دریغ نہ کریں، کیونکہ مال دینے سے، خیرات کرنے سے، صدقہ کرنے سے آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال دیتے نا، اللہ تعالیٰ اسے احسان سمجھتے ہیں اپنے اوپر۔ سبحان اللہ، بندے کا احسان اللہ پر ہو گیا جب اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو آپ ان چیزوں پر غور کریں اور اپنے مال کی محبت سے نکلیں، اور ہم لوگوں کو اللہ توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ مال کو جوڑ کر رکھتے ہیں کہ ہمارے کل کام آئے گا، کل کا ذمہ اللہ کا ہوتا ہے، کل کام آئے گا، وہ
وہ مال جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آپ کے گلے میں کس طرح توک بن کر پھندا بن کر ڈالا جائے گا، اور یہ استغفر اللہ، اللہ کے پھندے کیسے ہوں گے آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ دوستو آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، اور آج ہم نے 180 آیت تک پڑھا ہے، اور اب ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ: اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔